अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 6 और 4 का लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लेक्चर नंबर 14 तक इसे कंप्लीट करा दूँ। यानी कि इसी एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 तक जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉरी गाइस, आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा बर्दाश्त, क्योंकि मेरा गला आज ख़राब है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 10 है जी लेवल ऑफ जियोग्राफिक एंटिटीज़। जब हम बात करते हैं लेवल्स की, यानी कि जियोग्राफिकल डायमेंशंस की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये 7 लेवल्स पर डिवाइड है जियोग्राफिकल डायमेंशन। अब हुआ कुछ यूँ कि इसे जब डिवाइड किया गया तो इस तरह इसका सीक्वेंस रखा गया कि ये स्टार्ट तो हाईएस्ट लेवल से होती है और एंड ये लोएस्ट लेवल पर होती है। अगर मैं कहूँ कि हाईएस्ट लेवल क्या है, देखिए वर्ल्ड, रीजन या कॉन्टिनेंट, ये हाईएस्ट लेवल है। सेकंड आपके पास आता है कंट्रीज, थर्ड आता है स्टेट एंड प्रोविंस, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट, फिफ्थ है स्कूल, सिक्स्थ वन आपके पास आता है जी क्लासरूम एंड सेवन्थ वन है इंडिविजुअल। अब आप लोग देखें, जब हमने स्टार्ट किया ना किसी भी बड़ी चीज़ से, यानी हमने कहा कि ये वर्ल्ड और रीजन जो है वो जियोग्राफिकल एंटिटीज़ में फर्स्ट स्टेप पर था। फिर देखा गया कि कंट्रीज़ जो है वो वर्ल्ड, रीजन या कॉन्टिनेंट से कम है, तो हमने सेकंड कंट्रीज़ रखा। थर्ड आपने कहा स्टेट और प्रोविंस, फोर्थ आपने रखा जी डिस्ट्रिक्ट और फिफ्थ को आपने कहा स्कूल। स्कूल के अंदर क्लासरूम आता है, तो क्लासरूम को हमने सिक्स्थ पे रख दिया। अब क्लासरूम में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल्स के बारे में बात हो रही होती है, तो हमने सेवन्थ इंडिविजुअल्स रख दिया। अगला टॉपिक आपके पास आता है 56। इसमें हम बात करते हैं कैसे रीजन को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो रीजन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम कहेंगे कि बाल्कन स्टेट्स हो गई, यूरोपियन कम्युनिटी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कैरिबियन की कर दे, फिर साउथ पैसिफिक की बात करें, एशिया पैसिफिक की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे पास रीजन्स आते हैं। ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना, ये एक दूसरे में जब मर्ज हो जाती है ना, तो हम इन्हें रीजन कहते हैं। और जब इन पर रिसर्चेज हो रही होती है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी डिफाइन रिसर्च रीजनल रिसर्च, तो आप लिखोगे when different countries are merged together in a region and researches conduct among these regions are known as regional research. आगे चल के हमें बताते हैं कि अलाइड मैक्रो लेवल वर्क फोकस कॉन्टिनेंट इंस्टेड। अब जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं ना, वो सब पे फोकस करते, लेकिन वो बात नहीं करते अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, एशिया की। मतलब यूँ समझ लें कि ये ऐसे मैक्रो लेवल्स हैं जो कि बात तो कर रहे होते हैं, बट ये मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते कॉन्टिनेंट्स पर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना, 3 रीजन है हमारे पास। पहला है यूरोपियन यूनियन, सेकंड है नाफ्ता, फोर्थ है आपके पास थर्ड है आपके पास एपिक। अब नाफ्ता क्या है? नाफ्ता जो है वो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके 3 मेंबर्स होते हैं। ईयू क्या है? इसके 28 मेंबर्स होते हैं। एपिक, एपिक स्टैंड फॉर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसके आपके पास 21 मेंबर्स होते हैं। टॉपिक 57 है आपके पास जी। आपको चैलेंजेस देखनी थी रीजनल रिसर्च के अंदर। अगर हम बात करें ना मिडल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की, तो हमें पता चलता है कि नॉर्थ अफ्रीकन या मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, 21 कंट्रीज़ हैं ना, वो ग्रुप की गई बाय वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ने उन्हें ग्रुप किया था, यानी उन्हें मर्ज किया था। ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब उसने कर तो दिया, बट उसने देखा नहीं कि भाई इसमें क्या चीज़ सिमिलर है और क्या चीज़ डिसिमिलर है, जिसके नतीजे में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आ गई।
فرسٹ آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو الجیریا کو بھی اس میں مرج کیا گیا. الجیریا جو ہے وہ اس کی کل آبادی ہے 38.5 ملین اور یہ 919595 اسکوائر مائلز پر پھیلا ہوا ہے. اسی بلاک کے اندر بحرین بھی پایا جاتا ہے. اب دیکھیں بحرین کی جو آبادی ہے نا وہ 1.3 ملین ہے، یعنی ہیوج ڈفرینس تھا. الجیریا اور بحرین کو ایک ساتھ رکھنے میں کافی زیادہ پرابلمس تھی بٹ مرج کیا گیا اور اس کے مائل بھی کافی کم ہے، یعنی کہ اس کی کل رقبہ بھی بہت کم تھا بنسبت الجیریا کے. اگر ہم بات کریں اکنامک فیڈ کو لے کر نا تو ہمارے پاس آتا ہے یو اے ای کے اندر جی ڈی پی ہمارے پاس آتی ہے امریکن ڈالرز کے اندر 42,384 امریکن ڈالرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ یمن کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس ڈالر ہمارے پاس آتے ہیں 2485. تو یہ کافی زیادہ ڈفرینس تھا. یہ اس کے کانسیکوینسز یا یوں سمجھ لیں چیلنجز تھے. اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں ٹاپک نمبر 58 یعنی لیول 2 کی. اب اس میں کنٹری کے بارے میں بات کی گئی نا. اب کنٹری ہے کیا؟ یہ ایک ڈومیننٹ یونٹ ہے انالائسس کے لیے. اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل یونٹ ہے جسے اکوپائی کیا گیا جاتا ہے اور یوں سمجھ لیں کہ اکوپائنگ اے ڈیفائنڈ اینڈ پرماننٹ پاپولیٹڈ ٹیریٹری. اسٹیٹ ایک ایسی جگہ جس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ سیم ہوتا ہے، ان کی کنٹری سیم ہوتی ہے، تو اس ساری چیز کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے نیشن. اب نیشن کیا ہے؟ دیکھیں نیشن میں نہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کامن کلچرز بلانگ کر رہے ہوتے ہیں، کامن ٹیریٹری ہوتی ہے ان کے پاس، بس دوسرے کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں ود اسٹرانگ سینس آف یونٹی، ان کے بیلیف کسٹم ایک جیسے ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ ریسرچ جب ہوئی نا تو کافی سارے ایشوز آئے. اب وہ ایشوز کیا تھے؟ نیشنل اسکول سسٹم جو ہے وہ کانٹیکسٹ آف ان ایکول پاور ریلیشن کے اکارڈنگ کام کر رہا تھا. یعنی کہ اگر ہم نیشن وائز دیکھیں نا تو جو اسکول سسٹم ہے نا اس میں ان ایکول ریسورسز یوز ہو رہی تھی نا. ہائی کلاس یا یوں سمجھ لیں پرائیویٹ اسکولز ڈفرینٹ ایجوکیشن دے رہے تھے، پبلک اسکول الگ دے رہے تھے، یعنی گورنمنٹ کے اسکول الگ دے رہے تھے. ڈفرینس ان انٹرنیشنل مائگریشن فلو ہو گیا، ریجنل ویریشنز ہو گئیں. اس میں ہم ڈفرینٹ ریجنز ہیونگ ڈفرینٹ ایشوز، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ریجنل ویریشن کی تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ مختلف ریجنز جو ہوتے ہیں نا ان کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ٹاپک نمبر 59 ہے. اب جب ہم کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پاس آتا ہے یو کے اور برازیل. اب جب برازیل اور یو کے کی ہم بات کرتے ہیں نا، یہ ریسرچ ڈن ہوئی تھی جی اراؤنڈ 2009 اور 2007 کے درمیان کے بھی یہ ریسرچ ہوئی تھی. اب اس میں ریسرچرز نے کیا کیا، انہوں نے کمپیئر کیا جی یو کے اور برازیل کو، اور انہیں پتہ چلا کہ ان میں تو کافی زیادہ ایکسکلوسیونیس آف دا ایجوکیشن سسٹم آف یو کے اینڈ برازیل، یعنی کہ بہت ڈفرینس ہے ان میں ایجوکیشن میں. اب جب میں بات کرتی ہوں انکلوسیونیس، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے جس پہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ڈفرینٹ ڈائیورس پاپولیشن ہوتی ہے ایجوکیشن کے لیے، مطلب ایجوکیشن لینے کے لیے، اور انہیں ایکول اپرچونٹیز دی جاتی ہیں لرننگ کو. اٹ شو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں ایک ایلیجیٹ ڈفرینس ہوتا ہے، بٹ ایک ایسا ڈفرینس جو ہڈن ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا بٹ ہوتا ضرور ہے. اب اگر ہم بات کریں نا برازیل کی، میں اگر اس پوری بات کو آسانی کے لیے آپ کو ایگزامپل دوں تو میں کہوں گی کہ برازیل جو ہے نا وہ فوکس کرتا ہے فیلئر آف سوشلی اور اکنامکلی انڈر پریویلیج چلڈرن. اور یو کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ملٹی کلچرل ایجوکیشن ہمیں ملتی ہے جو کہ ڈسکریج کرتی ہے پریجوڈیس اور ریشزم کو. آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے ٹاپک 60. ٹاپک 60 کے اندر ہمارے پاس اتنا خاص کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا، یعنی آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 11 کی طرف. اب جب لیسن نمبر 11 کی طرف ہم جا رہے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں.
ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا. تو چلیے ہم لیسن نمبر 11 کو کرتے ہیں سٹارٹ. لیول آف جیوگرافک اور اینٹیٹیز کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے لیول 3 کے اندر ہمارے پاس آتا ہے سارس. سارس کے بارے میں ہم امپورٹنٹ بات کریں گے. سارس جو ہے ان کی اپنا لیگل سسٹم ہوتا ہے، اپنی کرنسی ہوتی ہے. وہ براڈ اتھارٹی آف کنٹری کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سارس ہیو دیئر اون لیگل سسٹم اینڈ کرنسی. یعنی سارس کا اپنا ہی ایک الگ لیگل سسٹم ہوتا ہے اور ان کی اپنی ہی کرنسی ہوتی ہے. وہ براڈ اتھارٹی آف کنٹری کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم ریسرچز کی جیسے کہ بات کر رہے تھے نا، اسٹیٹ لیول اور پروویژنل لیول کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو ریسرچ دو طرح سے ہوتی ہے. فرسٹ ہے جی، آپ لیں امریکہ اور یو کے کو فار ایگزامپل نا، آپ کمپیریزن کریں ان دو اسٹیٹس کے اندر. اس سے اگر میں سمپل کروں میں کہوں گی کہ آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے اندر اس کے صوبوں کو لیں، یعنی فار ایگزامپل آپ سندھ کو لیں اور پنجاب کو لیں. اب ان دونوں کو کمپیریزن کریں تو آپ کو ڈفرینس بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا، اور یہ آپ کی ریسرچ کے اندر کافی اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے. آگے چل کے ہمیں بتاتے ہیں ایک ایگزامپل ہے جی اسٹڈی کی. Quantitative study conducted in 1999, they wanted to look at the mathematical and reading skill of American student. اب یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ اب کنڈکٹیو اسٹڈی کی گئی نا 1999 کے اندر. اب اس میں انہوں نے کیا کیا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ امریکن اسٹوڈنٹس کو چیک کیا کہ ان کی میتھمیٹیکل اور ریڈنگ اسکلز کیسی ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بچے ڈرتے کس چیز سے ہیں. اب اس سارے پروسیس کے لیے ایک امریکہ تو نہیں لے سکتے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 11 کنٹریز لی، ان پہ ریسرچ کی، پھر ان کی ریزلٹ کو مطلب کمبائن کیا، کمپیئر کیا دوسری کنٹریز سے، اور ایٹ دا اینڈ آف دیئر ریزلٹ انہیں پتہ چلا کہ they were not meaningful and not helpful in making policy makers. یعنی کہ جتنی بھی پالیسیز گورنمنٹ بنا رہی تھی وہ بچوں کے ہیلپ فل نہیں تھی، کیونکہ بچے بیچ میں بہت ساری جگہ آ کے انہیں فیئر ہو رہا تھا. اب یہاں پہ ایک ہمیں بات بتائی گئی کہ پالیسی میکر جو ہوتے ہیں وہ جب بنا رہے ہوتے ہیں نا پالیسی، یا جب ریسرچر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا اور کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم وہ اسٹوڈنٹ کے ایج کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ ایج آف اسٹوڈنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کراس نیشنل کمپیریزن. اگر اسٹوڈنٹ ایج لیول ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر تو ان کا آؤٹ کم بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ آئے گا. ٹاپک 64 ہے آپ کے پاس سب نیشنل ریسرچ، یعنی برازیل اور تھائی لینڈ کے اب ہمارے پاس ریسرچز آئیں. اب ہوا کیا، نارتھ ایسٹرن ریجن ہے جی برازیل کا اور تھائی لینڈ کا، اسے کمپیئر کیا گیا. اس میں کافی زیادہ ڈائیورسٹیز تھیں کیونکہ ریجن ڈفرینٹ تھے نا. ان پر انٹینسو ریسرچ کی گئی، جن میں ان لوگوں نے ریسرچرز نے بات کی ان کے اکنامک کنڈیشنز کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، مائگریشن پیٹرن کے بارے میں، ریلیجن اور ایجوکیشن فلاسفیز کے بارے میں. اب اس سے ہوا کیا، بہت ساری سملیرٹیز اور ڈفرینس پائے گئے ان دونوں ریجنز کے اندر. اب ایک جو سملیرٹیز تھی نا ان دونوں ریجنز کے اندر وہ یہ تھی کہ وہ دونوں پورسٹ ریجن تھے. ان کی پوری کنٹری جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ لو لیول ہے ایجوکیشن کا. ان کے اندر سملر پیٹرن تھا نگلیکٹ ایکسپلویشن کا. اگر ہم بات کرتے ہیں ان کنٹریز کے اکنامک ویلیو کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ IMF کی پالیسیز کے اندر آ کے کافی ڈیزاسٹر کا شکار تھے. تو یہ ساری ریسرچ میں ہمیں بتایا گیا. نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کے پاس 63 ڈسٹرکٹ ایٹ یونٹ آف اینالائسس. اب ہم ڈسٹرکٹ کی طرف آ گئے. ڈسٹرکٹ جو ہے نا آپ کے پاس وہ آپ کے پاس یونٹ آف اینالائسس ہے، کافی یوزفل ہوتا ہے. اس میں بہت سارے ڈفرینسز ہو رہتے ہیں، ڈائیورسٹی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا گائز، آگے بڑھنے سے پہلے
ایک بات ذہن نشین رکھے، میں آپ کی یہ مڈ ٹرم سے پہلے ویڈیو کمپلیٹ کر دوں گی. ابھی میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، بٹ آپ لوگ بار بار انسسٹ کر رہے تھے، میں نے بنا دی ویڈیو. تو تھوڑا سا ویٹ کیا کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سارے لیکچرز کور کر دوں گی مڈ سے پہلے. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں. ان ریٹرن مجھے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. When there is a diversity under province, looking at the district level data, comparing education with district level is very helpful. اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ پروونس کو اگر لے کر ہم دیکھیں نا، وہاں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے نا، تو ڈسٹرکٹ لیول ڈیٹا کو بہت آسانی سے ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، اور یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. آگے ہانگ کانگ اور شنگھائی کا ہے، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا. اس میں ایک یہاں پہ امپورٹنٹ تھا کہ ہانگ کانگ جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور جو نیشنل چائنیز ہے نا آئیڈینٹیفائی و ایمفیسائز دیئر لاٹ، یعنی ہانگ کانگ کے اندر ہم دیکھیں تو چائنا کا کافی زیادہ اثر و رسوخ ہے. اب شنگھائی اور ہانگ کانگ کی بات کریں تو وہ ایک ہی سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں چائنا کو، اور چائنا جہاں بھی کام کرتا ہے وہ اپنے طور طریقے اس پہ ایڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے ٹاپک 64، مالی، انڈیا اینڈ پاکستان. اب مالی اور انڈیا کے اندر ایک شہر ہے مالی، اس سے ریسرچ کیا گیا، اسے کمپیئر کیا گیا وتھ پاکستان. اب مالی کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جو اینتھوگرافک ریسرچ ہے نا وہاں پہ کی گئی، اور 4 کمیونٹیز کے اندر نا کمپیریزن کیا گیا، اور کافی ڈیٹیل کمپیریزن ہوا تھا. اب یہاں پہ جب اینتھوگرافک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی تو ریسرچرز جو تھے نا انہوں نے کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کی، انہوں نے لائفز کے بارے میں بات کی، لوگ وہاں کیسے رہ رہے ہیں. اب جب لوگ رہ رہے ہیں تو ان کی زندگیوں کے بارے میں انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اراؤنڈ ایٹ لیسٹ 6 منتھ اور 3 منتھس کے اکارڈنگ لیا گیا تھا. یہاں پہ ریسرچرز کو پتہ چلا کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں نا یہاں پہ وومن لٹریسی جو ہے نا وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے بائی دا رول آف کلچر اینڈ ریلیجن. تو یہاں پہ عورت کو نا مطلب انٹرسٹ وومن واز ٹیکنگ، یعنی عورت کا حق نہیں دیا جاتا، عورت کو اس طرح اسے اسکول نہیں جانے دیا جاتا، بہت کم سپیس ہوتی ہے. اگلا انہوں نے دیکھا گجرات کو. گجرات بھی انڈیا کا شہر ہے. اس میں کیا کیا انہوں نے 3 ڈسٹرکٹ لیے تھے، ایریاز لیے اس ڈسٹرکٹ کے اندر سے، انہوں نے اسٹڈی کیا. یہاں پہ بھی ڈائیورسٹی انہیں پائی گئی پرائمری اسکولز کے اندر. ریسرچر نے نا یہاں پہ ایک اسکول لیا، جسے اسکول کو مطلب یہ سمجھ لے سلیکٹ کیا، جس سے انہیں رورل ایریاز کے بارے میں پتہ چلا، ان کے ٹرائبل ایریاز کے بارے میں پتہ چلا، اور پھر ادر اسکولز کو لیا، پھر انہیں کمپیریزن کیا. وہاں پہ آ کے بھی انہیں کافی زیادہ اس بات کے پتہ چلا کہ عورت کے حقوق انڈیا میں کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب جب وہ پاکستان کی طرف آئے تو انہوں نے کنڈکٹ کیا جی 9 ڈسٹرکٹ آف پنجاب کے 9 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے اٹھایا، اس پہ ریسرچ کی. یہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے نا پبلک اور پرائیویٹ سیکنڈری اسکول کے اندر وہ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے. بہت ساری سملیرٹیز یہاں پائی گئی تھی ان 9 ڈسٹرکٹ کے اندر. انفراسٹرکچر، اب وہ سملیرٹیز کیا تھیں پرائیویٹ اسکولس کے نا اندر نا، یا ڈفرینس سے اگر میں بات کروں نا پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولس کے اندر، تو انفراسٹرکچر پرائیویٹ اسکول کا بہترین ہوتا ہے، اکیڈیمکلی وہ بہترین ہوتا ہے، پروفیشنلی وہ کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ کے تو وہ حال ہی خراب ہے، مطلب وہ ساری چیزیں جو آپ سب کو پتہ ہیں. ایشوز، اب دیکھتے ہیں اس ساری چیز میں ایشو کیا آیا. جو اپرچونٹی تھی نا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی وہ کنسٹرینٹ کر دی گئی. دی پوسٹ سفر فرام کریڈیبل ایگزامینیشن. اب یہاں ان دونوں ملکوں کے جو اسٹوڈنٹ تھے نا وہ لوگ کافی مطلب مشکل کانٹیکسٹ کو پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ اسٹڈی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایگزامینیشن کافی ٹف ہوتے ہیں. تو یہ ساری بات یہاں پہ آئی. اب یہاں میں ہم دیکھتے ہیں ہڈن کیریکلم کیا ہے. دیکھیں ہڈن کیریکلم وہ کیریکلم ہے جس کے اندر ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ویلیوز کو اسٹوڈنٹ کی طرف سے. اب اسٹوڈنٹ کو جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ویلیو، 2 طریقے سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا تو انہیں پنش کرتے ہیں یا ریوارڈ کرتے ہیں، اور یہ دونوں ملکوں میں کافی زیادہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اب آگے فردر ہم نے موو کیا تو ہم اسرائیل کی طرف گئے. یہاں پہ ہوا کیا،
104 جو اسکالر مطلب یہاں پہ اس طرح کیا کیا کہ سیکولر اسکولس لیے گئے 104. یہ جوش تھے یعنی یہودیوں کے سیکولر اسکولس تھے. یہاں دیکھا گیا کہ ریسرچرز نے دیکھا کہ کیا چیز سملر ہے, کیا ڈائیورسٹی ہے اسکولس کے اندر. اسرائیل جو ہے نا اس کی اپنی ایک سینٹرائز پالیسی ہے, وہ گائیڈ لائن دیتا ہے نیشنل کیریکولم کو, جس کے اندر مطلب جتنا بھی اسرائیل کے اندر اسٹڈی ریلیٹڈ کام چل رہا ہوتا ہے نا وہ حکومت کے اندر چل رہا ہوتا ہے. حکومت انہیں گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اور کس چیز کے بارے میں بالکل اگنور کرنا ہے. اسی طرح سنگاپور اور آسٹریلیا کی بھی کی گئی تھی جی ریسرچز. اب جو ریسرچز اس میں ہوئی نا اس میں جو چیز یوز کی گئی وہ انٹرنیشنلائز کیریکولم یوز کیا گیا. اس سے ہمیں نے پتہ چلا کہ جو اسکولس ہیں نا وہ سنگاپور اور آسٹریلیا کے انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنی مرضی سے بچوں کو سلیبس دیتے ہیں, ان کا کیریکولم سلیکٹ کرتے ہیں. ٹاپک 66 سے آپ کے پاس لیول 6 ریسرچ اکراس کلاس روم. اگر ہم کمپیریٹیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا تو کلاس روم جو ہے وہ اس کے اندر ریسرچ بیس اتنا پاپولر نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں وہ مائکرو لیول پہ ہوتے ہیں. امپورٹنس انہیں مل رہی ہوتی ہے, بٹ جو پیپل ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ بات کریں گے نا جو بھی پڑھائیں گے اس کا آؤٹ کم ان کے پاس بہترین آئے گا. ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیچر کس طرح بچے کو پڑھاتی ہے, کس طرح بچوں کو مائنڈ سیٹ کرتی ہے, اس کا برین اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ملٹی لیولنگ ماڈلنگ آف اے ٹیکٹیشین آلسو انکریز دا امپورٹنس آف کلاس روم. اب ملٹی لیول ماڈلنگ میں ہوتا کیا ہے, اس میں کمپیریزن ہو رہے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ لیول آف کوانٹیٹیو انالائسس ود ریلیشن آف 3 لیولس. اب 3 لیولس کے کا ہوتا ہے کہ ہائر لیول, لوور لیول اور اسمالسٹ لیول, یہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. کمپیریٹیو ایجوکیشن اس میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا. آئی تھنک ہم لیکچر نمبر 11 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں نا, تو نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ ابھی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو میں اس کی ایک اور ویڈیو آپ کو بنا دوں گی. پریشان ہونے کی نہیں ضرورت ہے, کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.